बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इलियास बाबर रवान और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रमूज़े औक़ाफ़। इससे कबल कि हम इस पर बात करें, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद IBA। इंसान जब आपस में गुफ्तगू करता है तो इसके मुख्तलिफ उसलूब अंदाज होते हैं। बात कभी मस्बत होती है तो कभी मनफी, कोई लम्हा गम का होता है तो कोई खुशी का, लहजा कभी सख्त होता है तो कभी नर्म, कोई बात उसे ताज्जुब में डालती है तो कभी उसे खौफ का सामना करना पड़ता है। गर्ज के रोजमर्रा जिंदगी में नरमी, सख्ती, खुशी, गम, ताज्जुब, इस्तेफाम, खौफ, गुस्सा और इस तरह के नशेबो फराज और उतार चढ़ाव पाए जाते हैं जो हमारी गुफ्तगू में दराते हैं। और कुछ ऐसी सूरत हाल हमारे कलम की भी है, इसलिए कि कलम भी इंसान की खामोश जुबान है और जुबान के जरिए निकलने वाले दिली एहसासात और तर्जमान भी इसी के ज़रिए असर आते हैं और उनका इजहार भी हम मुख्तलिफ सूरतों में अपनी तहरीर में रखते हैं। वो इलामतें और निशानियां जिनसे मालूम होता है कि इबादत में किस जगह और किस तरह वक्फ करना है, उन्हें हम रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। रमूज रम्ज की जमा है जिसका मानी है इलामत या इशारा, जबकि औक़ाफ़ वक्फ की जमा है या वक्फे की जमा है जिसके मानी ठहरने या रुकने के हैं। यानी रमूज़े औक़ाफ़ या इलामात वक्फ उन इशारों या इलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उर्दू, अंग्रेज़ी या दीगर ज़ुबानों के क़वाइद में इन औक़ाफ़ और इलामात को बहुत अहमियत हासिल है। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो मफ़हूम कुछ से कुछ, बल्कि बाज़ औक़ात तो बिल्कुल उलट हो जाता है। कलाम या जुमलों को एक दूसरे से अलग समझने और जुदा करने के लिए जो इलामात इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं और किसी जुमले का दुरुस्त मानी समझने के लिए इनका इल्म बहुत ज़रूरी है और यह भी कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपको उसके बारे में दुरुस्त इल्म ना हो तो बहुत सारे मानवी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसकी अहमियत जानने के लिए हम एक मिसाल रखते हैं अपने सामने। ये देखिए, 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक जुमला, ठहरो, मत, जाओ। अब ये 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ये जुमला हमारे सामने है। इसमें हम एक सख्ता, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, उसकी प्लेसमेंट या उसका मुख्तलिफ जगहों पर लगाने से देखें किस तरीके से मानी बदल सकते हैं। ठहरो, मत जाओ। ठहरो के बाद मैंने थोड़ा सा पॉज दिया, थोड़ा सा वक्फा दिया, ठहरो मत जाओ, और दूसरे में ठहरो मत जाओ। अब देखिए कि एक इलामत के आगे पीछे करने से दोनों जुमलों का मानी तब्दील हो गया। ठहरो मत जाओ और ठहरो मत जाओ, तो दोनों में बुनियादी तौर पर जो हमने एक सख्ता दिया था, जो एक थोड़ा सा पॉज दिया था, उसको हम क्या कहते हैं? रमूज़े औक़ाफ़, यानी वक्फे की इलामत। अब उसने देखें इसके मुख्तलिफ तरीक़ा से इस्तेमाल ने जुमले के दोनों मानों में तब्दीली कर दी। सख्ता, इसकी इलामत कौमा है, ये आप देख सकते हैं सुर्ख कौसैन में लिखी हुई है। एक जुमले के अल्फाज या मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल होता है। इस पर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। ये इन छोटे छोटे जुमलों के दरमियान इसका इस्तेमाल होता है जिनसे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है और एक बात मुकम्मल होती है, जैसे कि उस्ताद मुहतरम आए, दरसगाह में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और सबक पढ़ाया। अब ये जुमला तो एक है लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे मजीद जुमले हैं, समझ लें कि मजीद क्लॉजेज हैं, उनको बाहमी तौर पर मरबूत करने के लिए हमने सख्ते का इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल लेते हैं, जब मैं चिड़िया घर गया मैंने शेर देखा। अब ये दो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में बाहम यकजा करने के लिए हमने एक सख्ते का इस्तेमाल किया है। तो इस पे हम मामूली सी देर के लिए ठहरेंगे और फिर गुजर जाएंगे। जब मैं चिड़िया घर गया मैंने शेर देखा। एक बात यह भी ज़हन में रखिए कि सख्ता मुकम्मल जुमले के मानी वज़ा नहीं करता, तो ये इससे मुराद ये है कि अभी उसमें कुछ और बात करने की गुंजाइश मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं वक्फा। इसकी अलामत, जिसको हम अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं, सख्ता की निस्बत ज्यादा ठहरे जाने को ये जाहिर करता है। इसका इस्तेमाल जुमलों के बड़े बड़े अज्जा के दरमियान होता है, जहां सख्ता के
بالمقابل زیادہ ٹھہراؤ کی گنجائش ہو، جیسے یہ آپ جملہ دیکھیے، سرخیاں بنانے کے طریقے، سرخیوں کی قسمیں، ان کی مطلوبہ صلاحیتیں، اخبار کی زینت کاری وغیرہ کے مسائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو کسی خشکی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، چھوٹے رسیلے انگور اور تازہ آم خریدے۔ بنیادی طور پہ جہاں پہ بہت سارے کاماز کی ضرورت ہو، وہاں پہ دو کاموں کا یعنی دو سختوں کے باہمی ارتباط یا ربط کے لیے ہم اس کو دوسرے سیٹ سے علیحدہ کرنے کے لیے وقفے کی علامت لگاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، میں نے سرخ میٹھے سیب، یہ اس کا آپس میں ربط ہے تو کاما لگایا، پھر اس کے بعد وقفہ دیا۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، چھوٹے رسیلے انگور، یہ ایک اور سیٹ ہے۔ اب اس میں بھی کوما ہے، اگر میں ان سب کے ساتھ کوما لگا دوں تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، چھوٹے رسیلے انگور، یہ معنوی لحاظ سے تھوڑے ابہام کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب جملے میں ہم نے تین مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے، سیب، انگور اور آم کو، اور ان کی مزید اس کے اندر جو اسم ہے اس کی وضاحت ہم نے مختلف حصوں میں کی جو کاموں سے علیحدہ ہوا، لیکن چونکہ اس میں اسم موجود تھا یا ہو سکتا ہے اس میں فعل بھی موجود ہو، تو جب ان کو علیحدہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وقفہ کی علامت لگائیں گے۔ اس کو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، چھوٹے رسیلے انگور اور تازہ آم خریدے۔ تو آپ نے خود محسوس کیا کہ لکھنے میں تو یہ آ رہا ہے لیکن قدرتی طور پہ ہم نے وقفہ زیادہ دیا۔ میں نے سرخ میٹھے سیب، چھوٹے رسیلے انگور اور تازہ آم خریدے۔ تو جہاں پہ میں نے تھوڑا سا پاز زیادہ لیا، وقفہ زیادہ لیا، اس کے لیے ہم نے سیمی کولن کی یعنی اس کی علامت وقفہ کی لگائی۔ وقف کامل یا ختمہ۔ وقف کامل اس کی علامت اردو میں یہ اس طرح ہے جس طرح یہ آپ قوسین میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ڈیش ہے جس کا ایک سمت نوکیلی ہوتی ہے، جبکہ انگریزی میں اس کے لیے پوائنٹ یا فل سٹاپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے۔ اس علامت کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بات یا جملہ کے مکمل ہو جانے پر کیا جاتا ہے، جیسے مذہب اسلام امن عالم کا علم بردار ہے، ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا عظیم گہوارہ ہے۔ یہ علامت عام طور پر اردو زبان میں مستعمل ہوتی ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جو وقف کامل یا ختمہ کی ہے، اور انگریزی اور عربی میں اس کو فل سٹاپ، اور عربی میں تو اس کے لیے گول دائرہ بھی یا ایک دائرہ آپ نے قرآن کی آیات کے درمیان میں جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے دائرہ دیکھا ہوگا۔ تو جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جب معنی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بات مکمل ہے، میں نے کھانا کھایا، تو بات ختم ہوگی تو اس کے آخر پہ ہم وقف کامل لگا دیتے ہیں۔ علامت استفہام۔ علامت استفہام اس کی علامت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سوالیہ نشان جس کو ہم کہتے ہیں کوسچن مارک، اس کی علامت یہ ہے، یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر پہ آتی ہے، جیسے کہ کیا آپ کراچی جا رہے ہیں، کیا ہم میچ جیت چکے ہیں، آپ کو کون سا پھل پسند ہے۔ یہاں پہ آخر پہ کوسچن مارک تھا جو نہیں لگا، تو علامت استفہام سے مراد جس میں سوال پوچھا گیا ہو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جو علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کو علامت استفہام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے علامت تعجب یا ندائیہ یا فجائیہ۔ علامت تعجب یا ندا، اس کی علامت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک ڈنڈا نما علامت ہے جس کے نیچے ایک ڈاٹ یا ایک پوائنٹ ہے، جس کو انگریزی میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں۔ یہ کسی تعجب یا حیرانی یا جذبات کے اظہار کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ آہا بس آ گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ آہا کے بعد یہ علامت تعجب لگی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی علامت تعجب، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ اب آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علامت تعجب۔ اب یہاں پہ ندائیہ بھی، صدر ذی وقار، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ علامت تعجب یا علامت ندائیہ استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگئی علامت حذف۔ علامت حذف، اس کی علامت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈاٹس اردو والے،
جس طریقے سے ہمارا مستعمل ہے یہ ہے. اور اگر عبارت میں کسی چیز کا ذکر نہ کرنا ہو تو اس علامت کو یعنی ان ڈاٹس کو استعمال کرتے ہیں, نقطوں کو استعمال کرتے ہیں. کسی محذوف عبارت کی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی لمبی عبارت کو نقل کرتے وقت اختصار کے پیش نظر عبارت کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں اور بقیہ عبارت کی جگہ ان نقطوں کا استعمال کرتے ہیں. عام طور پر قلت جگہ یا قلت وقت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے, جیسے کہ اردو شعراء کے مشہور تذکرہ نویس محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شعراء کا بابا آدم کہا ہے, اور پھر آگے ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے اور آخر میں ہم نے حاشیہ دے دیا, تو اس کا معلوم یہ ہے کہ آپ وہاں سے حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں علامت حذف. علامت تفصیلیہ اور علامت ذیل. علامت تفصیلیہ اس کی نشانی 2 ڈاٹس جس کو کالن کہتے ہیں. کسی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے. مثلا یہ وقت جو گزر رہا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا. انگریزی میں اور اردو میں بنیادی فرق ہے کہ انگریزی میں جب ہم کالن لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فہرست ہو. اردو میں ایک چیز مختلف ہے کہ یہاں پہ 2 نقطوں کے بعد ہم ایک ڈیش بھی لگاتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جو بنیادی طور پہ وقف کامل کی جو فل سٹاپ ہے وقف تام اس کی علامت ہے. انگریزی میں یہ علامت موجود نہیں ہے, لیکن ہم لوگ انگریزی میں بھی بعض اوقات لگا دیتے ہیں. تو علامت ذیل ہی بنیادی طور پہ علامت تفصیلیہ ہے کہ ذیل میں کسی بھی موضوع کسی بھی بات کی تفاصیل مذکور ہے. اس کے بعد ہے علامت اقتباس یا واوین. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علامت اقتباس اس چیز کی نشانی ہے کہ کسی عبارت کے شروع اور آخر میں جب یہ لگی ہو تو اس کے اندر جو جملہ موجود ہے وہ کسی کا حوالہ ہے, کسی کا اقتباس ہے, کسی کا ریفرنس ہے. مثال کے طور پہ شورش لکھتے ہیں ایک نورانی جزیرہ ہے جس میں فضیلتوں کے آبشار بہہ رہے ہیں. احد سونے کا پہاڑ ہے, اس کے دامن میں شہداء کی جھیل ہے, اس جھیل میں چاندی کا پانی بہہ رہا ہے اور سونے کی موجیں اچھل رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا یہ انورٹڈ کامرس میں لکھا ہوا ہے, واوین میں لکھا ہوا ہے. بنیادی طور پر یہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے. ایک نورانی جزیرہ موجود ہے. یہاں پہ آپ یہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے, اور پھر واوین کو کلوز کر دیتے ہیں. تو گویا کسی کے حقیقی الفاظ کو جب آپ اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں یا آپ اپنی تحریر میں لے کے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, واوین میں استعمال کرتے ہیں. علامت شعر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نثر کے درمیان شعر کے لیے یہ والی علامت استعمال کی جاتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو یہ علامت جو سی ہے شعر کے لیے استعمال کی جاتی ہے. علامت مصرع, نثر کے درمیان مصرع اگر آ جائے تو اس کے لیے یہ عین اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ پہلے جو ہم نے شعر پڑھا اس کا ایک مصرع ہے, ہائے اس زود پشیماں کا پشیمانہ. بعض اوقات آپ اپنی گفتگو میں حوالہ دیتے ہیں, جب آپ لکھ رہے ہو بنیادی طور پہ یہ علامات تحریر میں آتی ہیں, گفتگو میں تو نہیں آتی. گفتگو میں تو بات کرتے ہوئے جب میں ایسے بات کرتے ہوئے اچانک بیچ میں مصرع بولوں گا تو ظاہر ہے وہ وزن میں ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ بھئی یہ عام نثر سے مختلف حصہ ہے. لیکن جب آپ اس کو ضبط تحریر میں لائیں گے تو آپ یہ علامت جنسی ہے, علامت مصرع اس میں ضرور ڈالیں گے. علامت قوسین, علامت خطوط وحدانی سے قوسین بھی کہتے ہیں, کسی شے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. قوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں. جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے. عام طور پر یہ علامت مکالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی بریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ, چودھری اسلم, جملہ اصل میں ایسے ہے چودھری اسلم ڈاکٹر ہیں. اب اس میں مزید تفصیل اگر میں بیان کرنا چاہوں, چودھری اسلم قوسین میں نے لکھا جو میرے ہم جماعت تھے ڈاکٹر ہیں یا طبیب ہیں. اسی طرح آج کل عوام نے انہیں اپنا نمائندہ چن لیا, اور یہ میں قوسین میں لکھا اگرچہ وہ نااہل تھے. آج کل عوام نے انہیں اگرچہ وہ نااہل تھے اپنا نمائندہ چن لیا. اشرف علی
جو میرے بچپن کے دوست تھے آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گئے. تو یہ جو بیچ قوسین میں ہم ڈالتے ہیں اگر اس کا معنوی لحاظ سے یا ساختی جملے کی ساخت کے اعتبار سے براہ راست تعلق نہیں ہے تو ہم اس کو قوسین میں لکھتے ہیں. اس کے بعد علامت صفحہ. یہ علامت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سواد کسی عبارت میں صفحہ کے حوالے کے لیے استعمال ہوتی ہے. عام طور پہ جب تحقیقی مقالہ جات لکھے جاتے ہیں اس میں کسی کتاب سے اگر آپ نے کوئی جملہ مستعار لیا ہے یا اس کا حوالہ پیش کیا ہے تو اس جملے کے ساتھ تخلیق کار کے نام کے ساتھ آپ صفحہ نمبر، جس طریقے سے انگریزی میں ہم پی ڈال کے آگے صفحہ نمبر لکھ دیتے ہیں تو اردو میں سواد لکھ کے، وہ مکمل سواد نہیں ہوتا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مختصر سواد، آگے سے اس کی جو وہ کٹا ہوتا ہے اس کو ہم علامت صفحہ کے طور پر لکھتے ہیں. علامت تخلص یہ بیت شاعر کے تخلص کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کی نشانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پہ شعراء کے نام کے اوپر، جس طرح سے آپ غالب کو دیکھ رہے ہیں تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، اسی طریقے سے اقبال یا فراز یا فیض، ان لوگوں کے نام کے اوپر اگر یہ پڑا ہوا ہو تو اس سے معنی یہ ہے کہ یہ ان کا تخلص ہے یا تخلص بھی تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن سے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ان کے نام مثلا فیض احمد فیض ہے تو اگر کسی اور شاعر کا نام بھی ایک ہی نام بطور تخلص بھی اگر استعمال ہوا ہے تو اس میں سے وہ ایک کے اوپر ڈالے گا تو اس کا مطلب یہ اس کا تخلص ہے. یا کوئی اور نام ہے لیکن اس میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس کو اس نے اس کے اوپر یہ نشان ڈالا ہوا ہے تو یہ اس کا تخلص ہو سکتا ہے. تو معزز خواتین و حضرات یہ تھے رموز اوقاف، جو اس کے علاوہ بھی بہت سارے رموز اوقاف موجود ہیں جن کا ایک علیحدہ سے میں اس کے اوپر ویڈیو پیش کروں گا. ان کو جاننا از حد ضروری ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہماری گفتگو کو تحریری صورت میں اپنے بھرپور معنوی اعتبار سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اس کا جو ذائقہ ہے جو عام طور پہ کلام میں ہی سامنے آتا ہے اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.